खुशामदीद नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सिरातुल मुस्तकीम के साथ आपका खादम, आपका मेज़बान आसिफ मल एक दफ़ा फिर आपके हाजिर खिदमत है और खुदावंद यस्सुल मसीह के मुक़द्दस और जलाली नाम में आपको सलाम पेश करता है। हस्ब मामूल मेरे साथ भाई सिसिल बेंजामिन भी मौजूद हैं। आइए उनको बतौर में मुआवन मेज़बान खुशामदीद कहते हैं। भाई सिसिल, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। और अज़ीज़ो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक तालीमी नौइयत का है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कागज़ और पेंसिल अपने पास रखें ताकि जब हम हवाला जात कोट करते हैं तो आप उनको लिख भी पाएँ और बाद में भी इस्तिफ़ादा कर सकें। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में ज़िंदगी टीवी के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है और इसको आप zindagi.tv.com पे जाके भी देख सकेंगे। आज का प्रोग्राम जो है ये हमारे पिछले प्रोग्रामों का तसलसल है, जिसमें हमने टेम्पटेशन पे बात की, हमने सिन पे बात की, हमने शरीयत पे बात की, फजल पे बात की, नजात पे बात की। तो मैं भाई सिसिल की तरफ चलूँगा और उन्हें ये पूछूंगा कि अगर कोई गैर मसीही है और मुसलमान है या हिंदू है, सिख है, एग्नोस्टिक है, एथियस्ट है, किसी भी मज़हब से उसका तल्लुक़ है, तो कोई भी गैर मसीही जो है अगर वो निजात पाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या कहेंगे भाई सिसिल? हाँ जी, शुक्रिया आसिफ भाई, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह से भी ये सवाल किया गया था और मैं चाहता हूँ कि एक हवाला पढ़ के इसकी फाउंडेशन बना दे ताकि फिर उसके ऊपर थोड़ी सी और आगे बात कर सके। तो हवाला जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में से मैं पढ़ूंगा और ये गुफ्तगू है एक जो यहूदी इंटेलिजेंट शख्स है उसके दरमियान और यीशु मसीह के दरमियान। अब ये पढ़ा लिखा शख्स है, ये डरता था कि लोग उस क्या कहेंगे। देखिए, कम्युनिटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि मैं अगर चर्च में चला जाऊं तो जाके उनसे सवाल पूछूं या कुछ सीखना चाहूं तो मेरे दोस्त अहबाब क्या कहेंगे या मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली क्या कहेगी। तो प्रेशर बहुत होता है। हम देखते हैं कि उसी तरह की सिचुएशन है यहाँ पे भी। यीशु मसीह के पास ये शख्स आता है। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को, अब वो रात को यीशु मसीह के पास आता है, रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, आए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब ये इनिशियल गुफ्तगू है कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अगर कोई भी शख्स जो है खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता है, कोई भी जो गैर मसीही है, मसीह पर ईमान लाना चाहता है या मसीह पर ईमान लाना का यही मकसद होता है कि वो अपनी ज़िंदगी खुदा के साथ हमेशा की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जन्नत अल फिरदौस में जाना चाहता है, तो उसका एक ही तरीका है और वो बड़ा साफ यीशु मसीह ने कहा है कि वो क्या तरीका है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है, क्योंकि वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? अब ये सवाल जो है लॉजिकली बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जब कोई शख्स कहे कि जैसे आप हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको नए सिरे से पैदा होना है तो एकदम यही सवाल होता है कि किस तरह से ये हो सकता है कि अब मैं दोबारा माँ के पेट में जाऊँ और फिर से पैदा हूँ। यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। तज्जब ना कर के मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। अब ये यीशु मसीह का जो कहने का मकसद है कि एक तो होती है जिस्मानी पैदाइश, लेकिन एक होती है रूहानी पैदाइश। अब मैं एक बात हमेशा ही करता हूँ कि कलाम के मुताबिक लिखा है कि जो एक दफ़ा पैदा होता है वो 2 दफ़ा मरता है और जो 2 दफ़ा पैदा होता है वो 1 दफ़ा मरता है। अब इसका जो आसान अल्फाज में जो मकसद वो यही है कि देखें, हम इंसानी तौर पर 1 दफ़ा जिस्मानी शक्ल में पैदा होते हैं, लेकिन हमारी रूह जो है वो पैदा नहीं होती, जो कि
پیدائش اس وقت ہوتی ہے جب خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے تو وہ نئے سرے سے ہماری روح جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے. ہم روحانی طور پہ نئے بن جاتے ہیں جو نئے سرے سے پیدا ہونے کا ہے, کیونکہ روح تو ہمارے اندر ہے لیکن وہ نئی ہو جاتی ہے. اب وہ ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے انسان کے لیے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے, کہ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ہمارے اندر کام ہوتا ہے. اب نیکودیمس تو چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح سے خدا کے پاس جائے, وہ سردار تھا, وہ جانتا تھا ساری تعلیم کو, شریعت کو وہ عمل کر رہا ہوگا, وہ پڑھ رہا ہوگا, وہ جانتا ہوگا خدا کے لیے وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ غیرت مند بھی ہوگا. لیکن اس ساری بات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز اس کی زندگی پہ بھی مس تھی, کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. اب ہمارے جو غیر مسیحی دوست, جو مسلمان دوست ہیں, اب جب ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں تو یہ کلیئر سبجیکٹ ہے کہ آخرت میں کیا گارنٹی ہے کہ ہم خدا کے پاس جائیں گے. نجات کا ہونا ایک تو بات ہے کہ جی ہاں نجات ہے, لیکن آپ کے پاس وہ نجات کیسے آتی ہے, یہ بڑا ضروری سوال ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے جو غیر مسیحی جو مسلمان دوست ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہاں اگر تو ان کے ایمان کے مطابق ایسا ہے کہ ان کے پاس ایشورٹی ہے تو پھر تو چلے کوئی بات نہیں, پھر تو بات ہی نہیں نا. لیکن جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اسلام کے اوپر, یہ بات کلیئرلی بیان کی گئی ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ سورہ نمبر 46 جو ہے, ہاں جی, سورۃ الاحقاف, اس کی آیا نمبر 9 کی بات کر رہے ہیں شاید. ہاں جی, میں اصل میں جو مقصد وہ یہ ہے کہ ڈیٹیل میں ان کے مذہب پہ بات کرنے کے بجائے آپ کیسے کہہ رہے ہیں, ہاں جی, نہیں بالکل, ہاں, تو اس کے مطابق یہی ہے کہ ایشورنس جو ہے وہ نہ تو ان کے نبی کو ہے یا پھر جو فالوورز ہیں ان کے لیے بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہاں ان کا اینڈ کیا ہونے والا ہے. دونوں کے جواب اس آیت میں ہیں, دونوں کے جواب اسی آیت میں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ دیکھیں, اب میں فرض کریں میں لندن میں رہتا ہوں اور میں لندن سے جو ہے جانا چاہتا ہوں کہیں پہ, شاید مانچسٹر جانا چاہتا ہوں, اور میں کسی ایسے شخص کو کہوں جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ لندن سے مانچسٹر کیسے جانا چاہیے, تو میں اس کو کہوں کہ مجھے تو مانچسٹر لے جا, تو اس نے کہنا ہے کہ میں کیسے تجھے لے جاؤں, مجھے خود نہیں پتا. ٹھیک ہے, مجھے ضرورت ہے اس شخص کی جس کو پتہ ہے کہ وہ کیسے مانچسٹر جائے گا. اور اس لیے جو ہے میرے سے لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ دیکھیں آپ مسیحی کیوں ہیں, آپ مسلمان کیوں نہیں ہیں. دیکھیے آپ تو, مزے کی بات ہے, ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں تو لوگ مجھے اکثر جب یوتھ ورک میں یا بچوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اوئے آپ تو گورا ہی نہیں ہیں. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اگر مسیحی ہوتے ہیں تو گورے ہوتے ہیں, جو پاکستانی اگر نظر آتے ہیں تو پھر آپ کو مسلمان ہونا چاہیے, اس طرح کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے لیے یسوع مسیح کے اندر کہ کس طرح سے ہم نجات پائیں, وہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے رہیں. اور میں تھوڑی سی اور اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں گارنٹی ہے کہ یسوع مسیح میں ہم کس طرح سے جائیں, کیونکہ یسوع مسیح جب صلیب پہ تھے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ کیوں مسیح ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں دیکھیں میں ایسے شخص کو فالو کرتا ہوں جس کو خود پتا تھا وہ کہاں جا رہا ہے اور اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ دوسروں کو بھی لے کے جائے. اور اس کی مثال بڑی سمپل ہے کہ یسوع مسیح جب صلیب کے اوپر تھے, 2 ڈاکو تھے ان کے ساتھ. آپ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 23 باب کی 43 آیت کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, اور 2 ڈاکو تھے یسوع مسیح کے ارد گرد. ایک ڈاکو نے ریجیکٹ کر دیا اور دوسرے نے قبول کیا. جس نے قبول کیا یسوع مسیح نے اس کو کہا تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اب یہ سینٹنس جو ہے 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. ایک تو یہ کہ یسوع مسیح کو پتا تھا وہ کہاں جا رہے ہیں, دوسرا یہ کہ ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ دوسرے کو ساتھ لے جاتے. اور میں اس لیے مسیحی ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے شخص کو فالو کروں, ایسے تو نہیں آپ مجھے فالو کر لیں, کیونکہ نہ مجھے اگر میں کہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور آپ کو بھی ظاہری بات ہے نہیں پتا کہاں جانا ہے, تو میں کہوں بھی مجھے بھی نہیں پتا تو آپ مجھے فالو کر لیں, تو آپ کیا بنے گا آپ کا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ یسوع مسیح کے الفاظ ہے کہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. اگر ایک اندھا دوسرے اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں بائبل میں سے. ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہے. یسوع مسیح نے بڑے کلیئرلی, کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ اندھا دوسرے اندھے کو راہ دکھائے. دیکھیں جو
جو لوگ انسانوں کے ہمارے پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم انسان کو خدا مانتے ہیں، حالانکہ ہم انسان کو خدا نہیں بلکہ خدا کو مانتے ہیں کہ وہ انسان بن کے ہمارے لیے فدیہ کا کام جو ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ برننگ بش بن سکتا ہے، جھاڑی میں آ سکتا ہے، موسیٰ سے کلام کر سکتا ہے، اور وہ بالکل انسان بن سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں بن سکتا، خدا انسان نہیں بن سکتا، تو پھر آپ خدا کو لمٹ کر رہے ہیں. ہمارا تو مسیحیت میں بائبل مقدس کی روشنی میں خدا ان لمیٹڈ ہے. میں جو ہے نا چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائے کہ اس پروگرام کو ہم کنکلیوڈ کرنا چاہتے ہیں سیریز کو، کہ لوگ جو سوال آپ نے پوچھا کہ جو لوگ ہمارے جو غیر مسیحی ہیں اگر وہ مسیحی ہونا چاہتے ہیں، وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا بڑا ہی سمپل طریقہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں ایک آیت پڑھ دوں تاکہ تھوڑا سا جو اس کی فاؤنڈیشن بن جائے. مکاشفہ کی کتاب اس کے 20ویں باب میں سے میں پڑھنا چاہتا ہوں. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں، اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. یہ اب عدالت کا وقت ہے. عدالت کے وقت کیا ہوگا؟ مسیحی ایمان کے مطابق کہ جو کتابیں ہیں وہ کھولی جائیں گی. ہر شخص کا، آپ کا اور میرا اور ہمارے سب ناظرین کا، جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں، سب کا انصاف ان کتابوں کے مطابق ہوگا. اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو کلیئرلی سمجھ لیں کہ یہ ان کے پاس چوائس ہے، یا تو وہ اپنا جو ہے اپنی عدالت کتابوں کے مطابق کروا لے، یا ایک اور آیت میں نے پڑھی تھی اس کے مطابق کروا لے، کیونکہ یہاں پہ دو پیرالل ہمیں ملتے ہیں. ہاں جی، لیکن سادہ لفظوں میں جیسے ہم پروگرام کر رہے ہیں، ایک بندہ آ جاتا ہے یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے ہمارے ساتھ، تیسرا آدمی، وہ کہتا ہے جی یہ ٹھیک ہے آپ تفصیل سے ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن مجھے صرف ایک دو لائنوں میں بتائیں کہ میں کروں کیا تاکہ میں نجات پا جاؤں اور مسیح میں آ جاؤں. ہاں جی، اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ لکھا ہے کلام میں کہ اگر تو یسوع مسیح کا خدا ہونے کا اقرار منہ سے کرے اور دل سے اسے قبول کرے تو تو نجات پائے گا. بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ یسوع مسیح کو خدا ماننا، اور یہ ماننا کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا. یہ جو لیکن اس سے پہلے اپنے گناہوں کا ہاں جی اقرار کرنا وہ بڑا ضروری ہے. وہ ہاں جی، گناہ کا اقرار کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، پھر یسوع کو خدا ماننا، اور ماننا کہ انہوں نے ہماری خاطر اپنی صلیب پہ جان دی ہے اور اس کے ذریعے سے ہماری نجات ہوتی ہے. یہ ویسے بڑی مزے کی بات ہے، ایک ریلیٹڈ ہی بات ہے کہ یسوع کو خدا ماننا اتنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں دنیا میں جو بھی کوئی نام ہو، لیکن دو ہی قوتیں ہیں، خدا کی ایک شر کی ہے. جو شیطان ہے اس کا مین جھگڑا ہی جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ یسوع جو ہے وہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج بھی لکھا ہے کہ مخالف مسیح کی جو روح ہے اس کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ اقرار نہیں کبھی بھی کرے گی کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ اقرار کر لیتے ہیں تو آپ وہ شیطان کی جو ریلم ہے، اس کی ایک جو سلطنت ہے، اس سے نکل آتے ہیں، اس کے چنگل سے نکل آتے ہیں. اس کی جو تعلیم ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا نہیں، اس سے نکل آتے ہیں، اور پھر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں. ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو خدا کے کیمپ میں کھڑے ہیں. فرشتگان ہیں، انسان ہیں جو کہ اقرار کر رہے ہیں دن رات کہ یسوع المسیح جو ہے ہم خدا کے بیٹے ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست جو ہے مطلب ایک چیز ہے. لیکن اس سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، ان سے توبہ کرنا، اور پھر یہ اقرار کرنا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور اس نے ہماری خاطر صلیب پہ جان دی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور واپس آئے گا ہمیں لینے کے لیے. دیٹس واٹ یہ صرف چاہیے ہوتا ہے نجات پانے کے لیے. ہاں جی، اور اسی لیے جو سیریز میں ہم پروگرام کرتے رہے تاکہ ہم گناہ کی بات کی، ہم نے ٹیمپٹیشن کے اوپر بات کی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر گناہ کیا ہے. پھر شریعت کی بات کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ ٹیمپٹیشنز تو ہیں، لیکن شریعت ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ خدا سے جو ہے ہمیں دور کرتی ہے، یہ گناہ ہے، اس کو کس طرح. اسی لیے پھر بعد میں ہم نے فضل کے اوپر بات کی کہ فضل ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ خدا کا فضل ہے. ہماری کوششوں کی وجہ سے اگر ہم اپنے کام جو ہے بالکل درست کر لیں اور اس کی وجہ سے نجات پائیں، اس کا نہیں طریقہ کار بائبل میں. میں جو آپ نے بات کی وہ آیت میں پڑھ دینا چاہتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی اور بھی ایک اچھی بات لکھی ہے. لکھا ہے کہ کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع مسیح
جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے. ہاں جی, تو وہ سب سے یہ جھوٹا, یعنی بہت سے جھوٹا تو وہی ہے نا, شیطان ہے. ہاں. اور اس نے انکار کیا, اور وہ سب لوگ جس کو اس نے بہکا کے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور اس سے آگے لکھا ہے کہ مخالف مسیح وہی ہے, اور آگے بڑی اچھی آیت لکھی ہوئی ہے, مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے. جو انکار کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, یا یہ انکار کرتا ہے کہ وہ جو باپ ہے وہ یسوع مسیح کا اور ہمارا باپ ہے, جو باپ کا انکار کرتا ہے یا بیٹے کا انکار کرتا ہے, لکھا ہے کہ وہ مخالف مسیح کی روح ہے, جو اینٹی کرائسٹ کی روح جسے ہم کہتے ہیں. اچھا, ویسے اس سے ریلیٹڈ اور چیز ہے کہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ وہ ریسیسیٹیٹ ہوئے, وہ مردہ مرے ہی نہیں تھے سرے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ انہیں ملنے کے لیے خواتین آتی ہیں تو کہتے ہیں مجھے ہاتھ چھوؤ مت. تو کہتے ہیں کہ کیا ان کو کوئی الیکٹرک شاک لگ جانا تھا, کیوں نہیں چھوؤ بھائی. وہ دراصل چونکہ بہت زخمی تھے, ان کے زخموں کی وجہ سے وہ درد ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرے زخم نہ دکھ جائے. حالانکہ جو ہماری تعلیم ہے اس کی بنیاد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیوں وہ کہہ رہے تھے مجھے نہ چھوؤ, کیونکہ دیکھیں جب جو سردار کاہن ہوتا تھا یہودیوں کا, وہ پاک ترین مقام میں جب بروں کا خون لے کے جاتا تھا تو وہ ایک پورا پروسیس تھا جو وہ کر کے تو باہر آتا تھا. جب تک وہ اس پروسیس میں تھا نہ تو کوئی اس کو ہاتھ لگا سکتا تھا, نہ اس کے پاس جا سکتا تھا, نہ اس قربانی کو جو وہ چڑھا رہا تھا وہ خون اس کے پاس جا سکتا تھا. جب واپس آ جاتا تھا نا, وہ چڑھا کے وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی, پھر آپ اس کو چھو سکتے تھے, کیونکہ وہ پیورٹی کی حالت میں ہوتا تھا. حضور مسیح نے جب اپنی جان صلیب پہ دی, اور وہ جب تک وہ آسمانی مقاموں پہ جا کے وہ اپنا ہی خون چھڑک کے واپس تیسرے دن جب تک وہ مکمل نہیں پروسیس ہو جاتا تھا, اس وقت تک ان کے پاس جانا, ان کو چھونا جو ہے وہ جائز اس حوالے سے نہیں. اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ نہ چھوئیں. میں چاہتا تھا کہ یہ بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ایمبیگوٹی ہے, تو اس کو بھی کلیئر جو ہے کر دیا جائے. ہاں جی, اعمال 16 باب اور اس کی 31ویں آیت میں پڑھ دینا چاہتا ہوں. یہ بھی نجات کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے جو ہے نجات پائیں گے. انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. سو ایمان لانا, یسوع مسیح پر ایمان لانا. اب یسوع مسیح پر جو ایمان لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو مسلمان دوست کہتے ہیں کہ ہم بھی یسوع مسیح کو مانتے ہیں, جی ہمیں بھی پتہ ہے وہ نبی تھے یہ وہ. اب یہ ایمان یسوع مسیح پہ لانے کا مقصد ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کے, کیونکہ یسوع مسیح صرف ایک نبی ہی نہیں تھے, ایک انسان ہی نہیں تھے, اس سے بڑھ کے تو ان کی جو پوری تعلیم ہے, کیونکہ جو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اعمال کے خط میں بار بار جو ان کے شاگرد ہیں یسوع مسیح کے خدا ہونے کے بارے میں یا ان کی کروسیفکشن کے بارے میں, ایون اعمال 2 باب جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس جو کھڑا ہو کے پیغام دیتا ہے وہ بار ان کو یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح جو تمہاری آنکھوں کے سامنے مصلوب ہوا. اب یہ جو مصلوبیت کا سسٹم ہے, یہ سارا کچھ جو طریقہ کار وہاں پہ بیان کیا گیا ہے, اس کو جھٹلا کے کہنا کہ ہم نہیں مانتے کہ ایسا ہوا ہے, اس سے آپ نجات نہیں پا سکتے. نجات کے لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لائیں, اس یسوع مسیح پہ جو کہ اناجیل میں اور بائبل میں ملتا ہے. ہاں جی, جس یسوع پہ وہ ایمان لاتے ہیں وہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ جس کا بائبل مقدس میں ہمیں ذکر نہیں ملتا. وہ جس یسوع پہ ایمان لاتے ہیں وہ کھجور کے نیچے پیدا ہوتا ہے, اور وہ پیدا ہوتے ساری باتیں کرتا ہے. وہ مٹی کے چڑیاں بنا کے ان میں دم پھونکتا ہے, اور جب وہ جس مقصد کے لیے آیا ہوتا ہے اس دنیا میں, جب وہ مقصد کے پورا کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ بزدلوں کی طرح چڑیا بن کے تو وہ کھڑکی سے باہر بھاگ جاتا ہے. تو اور خدا کے جو جتنے وعدے ہیں جو کیے تھے کہ یسایہ 53 میں جیسے ذکر آتا ہے کہ وہ میں آ کے تو اپنے عرفان سے بہت سارے لوگوں کو بچا لے گا اور ساری باتیں, وہ بھی پورا ان کو بھی جھوٹا کر دیتا ہے. تو وہ جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ایسے مسیحا کا ہے جو کہ خدا کو جھوٹا ثابت کرتا, اس کی ساری جو پیشن گوئیاں اور پروفیسیز ہیں خدا کی اس کے بارے میں ان کو جھوٹا ثابت کرتا, اور انتہائی انکمپیٹنٹ اور بزدل شخص ثابت ہوتا ہے اور بھاگ جاتا ہے جب وہ وقت قیام آیا.
لیکن ہمارا جس یسوع کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس پہ ایمان لانے کی بات جس کے پہ ایمان لانے سے نجات ہوتی ہے، وہ یسوع ہے جو کہ چرنی میں پیدا ہوئے، بیت لحم میں پیدا ہوئے، ایک نارمل بچپن گزارا، 30 سال کی عمر میں پہلا معجزہ کیا، 33 سال کی عمر میں انہوں نے صلیب پہ اپنی جان دی، تیسرے دن مردوں سے زندہ ہوئے، آسمان پہ چلے گئے اور وعدہ کیا بادلوں پہ جاتے ہوئے کہ میں ایسے ہی واپس آؤں گا اور تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس یسوع پہ ایمان لانے سے آپ کی نجات ہوتی ہے۔ وہ جس نے خدا کو ایک سچا اور برحق ثابت کیا، اس کی ساری ایک ایک پروفیسی کو پورا کر کے، یہاں لکھا ہے کہ وہ ایسے خاموش رہا جیسے بھیڑ بال کترنے والے کے سامنے خاموش رہتی، وہ ایسی خاموش رہے جب ان پہ الزام لگا۔ ایک ایک پروفیسی انہوں نے اپنی زندگی میں پوری کی، وہ انتہائی دلیری اور بہادری سے صلیب پہ اپنی جان دی۔ اس یسوع کی بات کرتے ہیں، اس پہ جب تک آپ ایمان نہیں لائیں گے آپ کی نجات نہیں ہوگی۔ ایک بزدل اور انکمپیٹنٹ قسم کے مسیح پہ ایمان لا کے جو کہ خدا کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، آپ کو کچھ نہیں ملنے لگا۔ مسیح بھی وہ کیسا ہوا کہ مسیح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہی ہوتا ہے انوائنٹڈ ون، جو خاص مقصد کے لیے انوائنٹ کیا ہوا۔ اب جب اس کا مقصد ہی کوئی نہیں آنے کا، جب مقصد آتا تو وہ پورا ہی نہیں کرتا، چلا جاتا ہے، اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شاید وہ پھر آئیں گے تو اپنے مقصد کو پورا کریں گے، جو کہ ہمیں پہلی دفعہ نہیں کر سکے، دوسری دفعہ جنہوں نے کرنا تھا وہ بہت پہلے کر چکے۔ ہاں جی۔ اب تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو آج دیکھ رہے ہیں اس کنکلوژن پروگرام کو، کہ وہ ضرور اس بات کو دیکھیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں، ہماری وہ باتیں سنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اچھی بات کر رہے ہیں، بری بات کر رہے ہیں۔ اپنے ذہن میں لوگوں کے طرح طرح کے خیال آتے ہیں جب باتیں سنتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انٹلیکچوئل سوچ رکھتے ہوئے، ہمارا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو لوگ جو نا بڑی چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوالات کریں، سوچنا شروع کریں، اپنے فیصلے خود کریں۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ جو ہے نا برین واش کرتے رہیں بچوں کو، بار بار اسے الاؤ کرنا چاہیے تاکہ وہ دیکھیں۔ اب جو معاشرہ جب تبدیل ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جب ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، یہ باتیں سنتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہاں انہوں نے اچھی بات کی بری بات کر کے بیٹھ جائے، چاہیے کہ وہ جو کلام ہے، اناجیل ہے، ان کو لے کے پڑھیں، ان کو پڑھیں، کیونکہ جو کلام ہے وہ بڑی کلیئرلی بتائے گا کہ کیا باتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سا مٹیریل جو ہے، ایون اگر وہ اپنے ریلیجن کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم نے بات کی ہے اسلام کے حوالے سے، اس کو بھی پرکھیں کہ ہم نے اچھی بات، سچی بات کی ہے یا اپنی طرف سے جو باتیں گھڑ کے بتائی۔ جو بھی ہم ریفرنس کوٹ کے دوست، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، اپنے طور پہ اسٹڈی کریں، اپنے طور پہ چیک کریں کہ جو ہم نے کہا ہے واقعی بائبل مقدس میں یا کسی اور کتاب میں جو حوالہ دیا وہ ویسے ہے یا نہیں ہے۔ جو غیر مسیحی ہیں پاکستان میں خاص طور پہ، ان کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ وہ بائبل مقدس کا اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نئے عہد نامے سے شروع کریں۔ 4 اناجیل میں سے کسی ایک کو پڑھ لیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ جو تعلیم تھی مسیح خداوند کی، اس کو ارلی جو پہلے مسیحی تھے اس دنیا میں، انہوں نے کیسے امپلیمنٹ کیا، تو اس کو رسولوں کے اعمال میں دیکھیں، رسولوں کے اعمال کو اسٹڈی کریں۔ تو اس کے بعد پھر رومیوں کا خط جب پڑھیں گے تو پھر ان کو اس وقت تک مسیحیت کی سمجھ آ جائے گی۔ آخر میں آپ کے پاس 1 منٹ ہے جس میں آپ کنکلوڈ کریں تاکہ ناظرین کو پتہ چل جائے۔ ہاں جی آصف بھائی، میں صرف یہی ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ جو خدا کا کلام ہے لوگوں تک پہنچے، اور جو ہم نے بات کی ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں ہے، جیسے نیکودیمس آیا۔ اور دیکھیں، اگر آپ بھی اپنے مذہب میں بہت اونچے درجے کا مقام رکھتے ہیں، شاید ویری انٹلیکچوئل اپروچ ہے آپ کی، اور شاید آپ میں یہ ڈر ہے کہ میں اگر جا کے کسی مسیحی سے یا چرچ میں یا کسی سے بات کروں گا اور چھپ کے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آج کل تو میڈیا اتنا پھیل چکا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے جو ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ریسرچ کر سکتے ہیں، جو بھی سوال ہے اس کو ڈالیں، آپ کو اس کا جواب مل سکتا ہے۔ مختلف طرح کے لوگ جواب دیتے ہیں، لیکن ضرور ہے کہ کلام کے اوپر سے اس کا جواب دیکھیں کہ سچائی میں کیا ہے، کیونکہ جھوٹی باتیں بھی بہت گھڑی جاتی ہیں۔ لیکن ضرور لوگ اس بات کو سیکھیں، سمجھیں
کہ یسوع مسیح کے بغیر نجات نہیں ہے. آپ جتنا مرضی شریعت پہ عمل کر لیں, نجات آپ کو نہیں مل سکتی. شریعت آپ کو دکھا سکتی ہے کہ کیا آپ میں گناہ ہے, آپ کو بچا نہیں سکتی. بچانے کے لیے فضل ضروری ہے. فضل ہمیں اسی طرح سے نظر آتا ہے جب یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں اور ہمارے لیے جان دیتے ہیں. ان کو قبول کریں گے تو آپ ہمیشہ کی زندگی خدا کے ساتھ حاصل کریں گے. بہت بہت شکریہ بھائی سیسل بینجامن. عزیزو, آپ نے آج کا پروگرام سنا, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, آپ نے برکت پائی ہوگی. ہمیں آپ کے سوالات کا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں zindagi.tv.com کے ویب سائٹ پہ جا کے. یہ پروگرام بھی آپ وہاں پہ دیکھ سکیں گے. یہ سارے پروگرام آپ کی خدمت میں زندگی ٹی وی کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں, اور آئندہ بھی اس طرح کے تعلیمی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے تاکہ آپ کو بائبل مقدس کی گہرائیوں اور سچائیوں کو اچھی طرح سے پتہ چل سکے. آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہے. اپنے خادم, اپنے میزبان آصف مل کو اور بھائی سیسل بینجامن کو اجازت دیجیے. آئندہ تک کے لیے پھر ملاقات ہوگی. جے مسیح دی. خدا حافظ. خدا حافظ.